बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, फ़ाइनल कॉल, मारो या मर जाओ, एहतजाज के नूरा कुश्ती। मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही हैं इस्लामाबाद से, पेशावर से, अजीब व गरीब। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मुज़ाकरात शुरू हो गए। इस्टेब्लिशमेंट ने जनाब मान लिया, टांगें हुकूमत की काँप गई या काँपे टांग गई। लेकिन असल सूरत हाल क्या है, गंडापुर ने एक तवील मुलाकात की इमरान खान से जेल जाके, बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ, और बीबी का जो वाज था इस्लामी टच के साथ, उसके भी कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन एपेक्स कमेटी में एहतजाज का तज़किरा, ये गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं कल करूंगा, इमरान खान से बात कर रहा हूँ, इसीलिए ये वो, और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बातें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, फ़ाइनल कॉल, मारो या मर जाओ, ये कप्तान ने कहा था। अब वो कह रहे हैं हमने पूरी तैयारी कर ली। पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो अभी तक मुतमईन नहीं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त, कैसे होगा ये सारा कुछ। ताहम बुशरा बीबी ने एक वाज फरमाया पेशावर में अपने लीडरान से, अपने रहनुमाओं से, और फिर उनको धमकियाँ भी दी, फिर उनको मुस्तकिल बिल का भी बताया कि फिर कोई नहीं रहेगा जो एहतजाज से ना आए, बल्कि जो इस्लामी टच दे के वाज किया उसमें कहा कि जनाब इस्लाम में भी ये सारी चीज़ें, वफ़ादारी जो है बड़ी ज़रूरी है, और वफ़ादारी के हवाले से बात की। आप सब ने खान से अपनी वफ़ादारी ज़ाहिर करनी है, साबित करनी है, ये इम्तिहान है आपका। और फिर माशाल्लाह उस वाज में इस्लामी टच चूँकि देना ज़रूरी था, तो उसमें कहाँ तक चली गई। उन्होंने कहा आपने वो शेर सुना होगा कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं। तो उन्होंने कहा ये वही वाली वफ़ादारी करनी है आपने, यानी उस शेर के साथ उन्होंने मिलाने की कोशिश की। फिर इस्लाम के बहुत से हवाले दिए, क्योंकि जनाब वो रूहानी शख्सियत हैं और सियासी शख्सियत तो नहीं है, सियासत से उनका ताल्लुक़ कोई नहीं है, मजबूरी है, वो आ गई हैं। लेकिन जनाब ज़राए ये कह रहे हैं कि गंडापुर, बुशरा बीबी और इस्टेब्लिशमेंट कहीं से राब्ते में है, और कोई एक शख्सियत पेशावर से ऐसी भी है जो एक दिन बाद या 2 दिन बाद बार बार इस्लामाबाद आती है मिन्नत ले आते कि भाई जान दो और बस करो, बड़ा हो गया, खान को बाहर आने दो, खान के मुतालबात मान लो, सब कुछ है। और फिर खान साहब ने आज भी जब बात हुई है तो अलीमा खान ने कहा वो इजाज़त लेने गए थे मुज़ाकरात की, वो मुज़ाकरात की ऑफ़र आ रही है, और उनके साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब भी थे। तो अलीमा खान ने ये बात की, लेकिन बात ये है कि पहला पैगाम काल का अलीमा खान दे रही, और सारी तैयारी करा रही हैं कौन, बुशरा बीबी। और बात यह है कि वो जो मारूसी सियासत की नफ़ी करने की, कि पीटीआई ने हमेशा मारूसी सियासत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा ये कौन सी दुकान है जी, ये कौन सा कारोबार है कि बाप बेटा और सब सारा ख़ानदान शामिल हो जाए। ऐसी सूरत हाल में पीटीआई के जो असल लीडरान हैं वो बड़े तज़ब्जुब का शिकार है कि करिए तो करिए की। आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर वो तो साफ ऐलान कर चुके हैं भाई असी आप पहुँचाएंगे, खान निकाल देती है, खान दे वास्ते सी जान भी कुर्बान, असी आ जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि पख्तून मुआशरे में औरत की हुक्मरानी और औरत की धमकियाँ और औरत के सारे मसाइल, यानी बुशरा बीबी ने जिस तरह बात की, तो वो भी हज़म नहीं हो रही लोगों को कि ये कैसे, क्यों कि पहले भी उनको अल जिहाद के भी नारे लगे, वही अल जिहाद अल जिहाद, और पख्तून पहले ही नाराज़ हैं कि पंजाबियों ने, अशराफिया ने, पंजाबी अशराफिया ने पख्तून को जिहाद के नाम पे अफ़गानिस्तान में मरवाया, बल्कि 40 साल से उससे कुर्बानी ली जा रही और अब फिर वही अल जिहाद आ गया। तो इन मामलात पे भी लोग जो हैं बड़े परेशान हैं, अभी कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। लेकिन 2 दिन पहले जो कल एपेक्स कमेटी का जो एक इजलास मुलतवी हुआ था, तो उसका तासर ये दिया गया सोशल मीडिया पे कि जनाब कल बन गई, साड़ी गल हो गई, बस उन्होंने कहा खान साहब मिल आओ तो पूछ के आ जाओ तो फिर कर लेने कोई गलबात। तो गंडापुर साहब भी ये कह रहे थे कि मैंने बात करनी है सिपा सालार से, मैंने वज़ीर आज़म से बात करनी है, क्योंकि एपेक्स कमेटी में सारे चारों वज़राए आला थे, खुफिया एजेंसियों के सरबराहान थे, यानी हसास अदारों के सरबराहान थे, और सिपा सालार भी थे, वज़ीर आज़म भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे, सब लोग थे। तो उन्होंने कहा था हमने बात करनी, बस ये हो जाए, जाके जेल में बात करो, बाद में फिर आगे बात करेंगे, फिर मुज़ाकरात।
اور گور خانے میں کہا تھا کہ جی اگر ہمارے بات تسلیم کر لی گئی، مذاکرات کی بات ہو گئی تو پھر ہم احتجاج ملتوی کر دیں گے، لیکن ابھی کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تو احتجاج کریں گے، چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیریں گے اور معاملہ، لیکن اسلام آباد کے ضائع کریں بھائی میچ فکس ہے گا، ادھر جو بھی کچھ نہیں نکلنا۔ گھنٹا پور جس طرح گئے تھے نا واپس، کسی کو نہیں پتہ لگا تھا، پھر 30 گھنٹے تک غائب رہتے، اسی طرح یہاں بھی نہیں پتہ لگا کون آیا کون گیا کیا ہوا، اور اس میں بیچ میں بشا بی بی بھی شامل ہیں۔ کیوں کہ گھنٹا پور صاحب نے کہا تھا ان کی رہائی میں میرا بہت بڑا کردار ہے، تو وہ کردار تو اب ثابت ہو رہا ہے اس طرح۔ لیکن ایپیکس کمیٹی میں کیا ہوا، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو جناب کیا ترتیب کیا تھی وہاں، بڑی مزیدار ترتیب تھی۔ گھنٹا پور صاحب بیٹھے تھے ایک طرف، دوسری طرف بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ان کے بیٹھے ہوئے تھے بالکل ان کے پہلو میں، اور دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی بیٹھے تھے، اور ان کے بالکل پیچھے ناصر رضوی آئی جی اسلام آباد بیٹھے تھے، وہ جن کے خلاف پشاور میں مقدمہ درج کرایا گیا کہ کے پی ہاؤس پر جس نے چڑھائی کی تھی، حملہ کیا تھا اس کے خلاف، وہ بیٹھے ہوئے تھے گھنٹا پور کے پیچھے۔ اور بولو باجی ہے کوئی گل بات، چلے نہیں ہے کیونکہ ایسے ہائی لیول کا اجلاس تھا تو یہ ترتیب بائی چانس ہو گئی، چلے مان لیتے ہم، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کیا ایپیکس کمیٹی میں احتجاج کا تذکرہ ہوا؟ نو، کچھ نہیں ہوا، نتھنگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایجنڈے کے مطابق تھا، وہ مملکت کو تجارتی معاشی معاملات کے بارے میں تھا، وہ امن و امان کی صورتحال کے بارے میں تھا، اور سارے معاملات، تو اس میں تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، اور بغیر ایجنڈے کے بات ہو نہیں سکتی تھی اسپیشل اجازت کے ساتھ۔ اور اتنی گھنٹا پور صاحب میں سکت بھی نہیں تھی کہ وہ بڑھ کے تو باہر لگتی نا، اندر جا کے نہیں لگتی، اندر سب ایک ہنس ہنس کے ملتے ہیں، خوش ہو کے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی جرنلسٹ بھی یہ کر رہے ہیں بھائی گل ہو گئی اور مذاکرات شروع ہو گئے، کہاں شروع ہو گیا، کیسے شروع ہو گیا، کیا ہوا۔ اب گھنٹا پور صاحب جو ملاقات کر کے آئے عمران خان کی، تو پہلے تو انہوں نے کھائی وہاں جھاڑے، خان صاحب نے ان کو پچھلی تمام وارداتوں پہ ان کی طبیعت صاف کی، پھر ان کو ہدایت کی کہ میں نے تو کہہ دیا، بلکہ میں نے تو ایک کمیٹی بنا دی، انہوں نے کہا تھا کہ خفیہ نام ہے 5 جب وہی فیصلہ کریں گے احتجاج کا، وہی اس کا اختتام کریں گے، تو اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ یہ جب راستہ ہے کہ وہی اختتام کریں گے، اس کا مطلب یہ فائنل کال نہیں، تو یہ فائنل کال نہیں ہے، فائنل کال بعد میں ہوگی۔ تاہم اگر مطلب کوئی گل نہ بنی تو پھر بھائی لڑائی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، مار کٹائی بھی ہوگی، تو شاید ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا کہ کوئی لاشیں مل جائے، کوئی خونی ہو جائے یہ کام اور بات بن جائے۔ حکومت اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں، 9000 جو ہیں رینجرز اور ایف سی کے اہلکار پہنچ چکے ہیں، اور یہ بھی دوسری طرف سے دعویٰ ہے اسلام آباد میں کہ جناب پی ٹی آئی کے بھی جو ڈائی ہارڈ ہے نا اپنا کارکن وفادار قسم کے، وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، وہ 10,000 ہیں، 9,000 فورسز کے 10,000 وہ پہنچ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا کیا جا رہا ہے کہ وہی ان میں افغان باشندے بھی شامل ہیں، اور پھر ان کو کمک بھی دی گئی ہے، پیٹرول بھی ان کے پاس موجود ہے، گولیاں بھی موجود ہے، آنسو گیس بھی موجود ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ ہیں، لہذا مارکہ آرائی کرنے کو تیار، لیکن حکومت بھی تیار ہے کہ پاجی اینج گل نہیں بننی، پھر اینج ہے تو پھر اینج ہی ہے۔ تو معاملات یہی ہے کہ اگر جب آپ مارو مر جاؤ کی بات کریں گے تو جمہوریت میں یہ نہیں ہوتی، جمہوریت میں تو افہام و تفہیم کی بات ہوتی ہے، مذاکرات کی بات ہوتی ہے، اور مذاکرات کی بات جب ہی ہوتی ہے جب راضی ہے۔ اب کپتان کہتا ہے کہ مذاکرات میں براہ راست کروں گا، وہ جیل میں ہے، کپتان کہتا ہے مذاکرات میں طاقتوروں سے کروں گا، بااختیار لوگوں سے کروں گا، راول پنڈی سے کروں گا، اسلام آباد سے نہیں کروں گا، تو وہ بات تو ابھی بنتی نظر ہے۔ اور پھر اس کے جو 4 یا 3 جو میجر اس کے مطالبات ہیں، پہلا یہی ہے کہ ساڑھا مینڈیٹ چوری ہو یا 45 اور 47 کے چکر میں فارم میں، لہذا واپس کر دیا جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ سنبھل رہی ہے اور اس حالات میں وہ کوئی دباؤ برداشت کر کے جناب ان کو مینڈیٹ واپس دے دے، اپنی حکومت چھوڑ دے۔ دوسرا یہ تمام قیدی رہا کر دی، جب میں یہ دباؤ اس لیے بڑھا رہا ہے کہ 190 ملین کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہونے کو ہے، اور اس کو تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی نے آج بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیا، اسلامی ٹچ کے ساتھ واز فرمایا، کلمہ اور رسول کی بات کی، وفاداری کی بات کی، اللہ اور رسول کی بات کی، اور وفاداری کی بات کی، وفاداری کے امتحان کی بات کی، اور اس کے بعد عدالت کو بیماری کا سرٹیفکیٹ بھیج دیا کہ جناب میں بیمار ہوں،
میں تو بیمار ہاں، میں تو آ ہی نہیں سکتی، لہٰذا وہ نہیں آئے، اور عدالت نے بھی تسلیم کر لیا، کل تک کی اجازت دے دی ان کو کہ آئیں جی آپ، وہ اسلام آباد نہیں آ رہی، اور وہ اسی تاخیری حربے کریں گے۔ 190 ملین کا اگر یہ اس سے پہلے کوئی ہنگامہ آرائی ہو جائے، کوئی لاش مل جائے، کوئی خون خرابہ ہو جائے، تو شاید ان کا خیال ہے کہ کچھ دباؤ ہو جائے گا اور توجہ دلاؤ نوٹس ہو جائے گا کس کو؟ ٹرمپ کو۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ ٹرمپ کا جو نیا ایجنڈا ہوگا نئے 4 سالہ دور کے لیے، اس میں عمران خان صاحب کی باری کتنے نمبر پہ ہے، اس ایجنڈے میں ہے بھی کہ نہیں ہے، دعویٰ ہے لیکن کہا کچھ نہیں جا سکتا کہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ حالات اس انداز میں ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ 24 نومبر بھی جو ہے وہ فلاپ شو ہوگا، اس لیے کہ انتظامات، فنڈز کی کمی، پارٹی میں تقسیم، مختلف انداز میں بد اعتمادی اور پھر دھمکیاں، پھر معاملات، تو لگتا یہ ہے کہ یہ شو ہوگا پورے زور شور کے ساتھ۔ مذاکرات تو ہونے نہیں، نہ مذاکرات کے کوئی چانسز ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے مذاکرات کرو سیاسی پارٹی اور سیاستدانوں سے کرو، حکومت سے کرو۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو کرنی ہے راولپنڈی سے بات چیت، میں نے تو کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، کیونکہ اقتدار تو دلاتی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو دلایا تھا، وہ چاہتے ہیں وہی اسی طرح نکال کے ان کو پھر دے دیا، حکومت گرا دی جائے، سب کچھ کر دیا ہے، اس کے چانس لگ نہیں رہے۔ اب میں تو صرف وہ بات کرتا ہوں جو نظر آ رہی ہے، کل کیا ہوتا ہے تو پھر سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کل بدل بھی سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ موجودہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، نہ رہائی نظر آ رہی ہے، نہ مینڈیٹ واپس ہوتا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی چوری ووری کی بات ہو رہی ہے، نہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا بریگیڈ اور کچھ چاہنے والے صحافی حضرات جو ہیں وہ تڑا کٹ رہے ہیں اور ساڑھے ورگے گالاں کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پٹواری نہیں ہے، تو لفافے نہیں ہے، تو فلانے۔ ہم اصلی خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ذاتیات سے کوئی تعلق نہیں، آپ جو دل چاہے کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، صبر و تحمل سے ہم اصلی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا نقطہ نظر پاکستان ہے، جمہوریت ہے، پاکستانیت ہے، پاکستانی عوام ہے اور ان کا ریلیف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو فسادی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی پارٹی ہو، اگر پیپلز پارٹی فساد برپا کرے گی تو ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ بھئی یہ کرنے جا رہے ہیں، اگر نون لیگ کرے گی تب بھی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو دیوالیہ حسن نواز کی جو بات آئی کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ، اور انہی نے پھر جناب پیپلز پارٹی سے شروع کر دیا کہ بھٹو صاحب نے پہلی دفعہ میں دیوالیہ کیا تھا 72 میں، یہ وہ نہیں کرنا، اس وقت اتحادی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ ان کی صفوں میں بھی نادان دوست موجود ہیں۔ یہ دیوالیہ جو ہے نا، جو لوگ باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یورپ میں ایسا ہوتا ہے کہ 3 4 سال 5 سال بعد ہر دوسرا پاکستانی دیوالیہ ہو جاتا ہے، چاہے کسی لیول پہ بھی ہو۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ کہ جتنا اس نے ٹیکس 4 5 سال دیا ہے کاروبار میں، اس کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے اور پھر نئی فرم بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی ڈرامہ ہے، دیوالیہ ہونا بھی ڈرامہ ہے، خاص طور پہ یورپ میں، پاکستان میں نہیں، یورپ میں۔ اور یورپ کے چاہے فرانس ہو، جرمنی ہو، برطانیہ ہو یا کہیں بھی ہو، وہاں ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کے قانون سخت ہے، وہاں آپ کو اس کے مطابق ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں، جان پر جب ٹیکس دے دیتے پھر اپنا ادارہ دیوالیہ قرار دے کے اور وکلا سے مل کے اس کو ختم کرا کے پھر نیا ادارہ بنا لیتے ہیں 6 مہینے سال کے بعد۔ تو اسی طرح کا یہ کام ہے کہ کاروباری لوگ ہیں، یہ پیسے کے بغیر چلتے نہیں، یہ کاروبار کے بغیر ہی چلتے۔ تو یہ بات بھی ہم دے رہے ہیں، ہوں تو پاویں سانو جو مرضی کو۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔